अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेरा सबसे सिद्दीकी शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों बजट आ गया और बजट पे बहस भी हो रही है। और हमारे कुछ बड़े अजीज़ लोग जो है वो कराची से आए हुए हैं इस बजट के सिलसिले में। लेकिन चलो खैर है, ये वक्त भी चला जाएगा। जहाँ और वक्त नहीं रहे तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। खैर, आगे बात करते हैं बजट के हवाले से जो कि हमें करनी है। जनाब आली, ये बजट खाली सतन सरकारी लोगों का बजट है। इसमें आवाम का कोई अमल दखल नहीं है। इसमें आवाम जो सरकारी लोग नहीं हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। और इस बजट के बारे में ये कहा गया कि बजट जो है वो बहुत अच्छा है। कुछ हमारे जो दोस्त और भाई हैं वो सरकारी क्योंकि महकमे में हैं और मेरा इनसे बड़ा राब्ता रहता है और मुझे जो इन्होंने ये बड़े खुश हैं इस बजट पर और ये सब कह रहे हैं कि बजट जो है वो बहुत अच्छा है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं और वगैरह 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 वगैरह। तो मैं ऐसे में जब मैं प्रोग्राम देख रही थी बजट के हवाले से तो मैं देख रही थी कि पार्लियामेंटेरियंस भी जो है वो इस बजट पे बहुत खुश हैं और बहस तो अपनी जगह हो रही है क्योंकि दो पार्टियां हैं, एक है नून लीग, एक है पीपल्स पार्टी। तो जनाब आली, पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो है वो ऐसे फाइलें टूट रही थी। वो फाइलें क्यों टूट रही थी मुझे समझ नहीं आया। यही तो तमाम सूरत हाल उस वक्त थी जब चोलिस्तान की नहरों का तमाम काम जो है वो मुकम्मल हो चुका। लेकिन अगर इंडिया के हमले की बात ना होती और इंडिया पानी ना रोकता तो आप जानते हैं कि मामला जो है वो यकसन मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ये मामला जो है कहानियाँ हर वक्त दबा दी जाती हैं और फिर दूसरे दिन नई कहानी आ जाती है। बजट के हवाले से बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर सरकारी लोगों को और सियासतदानों का पूरा मुआविन कार बजट है। आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया ही नहीं गया। पानी किस तरह जो है वो आवाम को मुहैया करना है और पानी क्योंकि बुनियादी सहूलत है लिहाजा बुनियादी ज़रूरियात के लिए कोई पैसा जो है हुकूमतें नहीं देती। इसीलिए हम हुकूमतें बनाते हैं। हुकूमतों में जो है आवाम खुद को अच्छा और महफूज जो है वो तसव्वुर करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आवाम बेबस, लाचार, मजबूर है। यहाँ जितने भी जो है सहूलियात दी गई वो ये है कि सरकारी लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी गई और जो आम तबका है उसके लिए कोई किसी मराहत का ना जिक्र है और ना ही फ़िक्र है। ये एक ऐसे ही है जैसे कभी हम ज़ू के जानवरों पर बहस नहीं करते कि वो इतने कमज़ोर क्यों हैं, वहाँ का शेर क्यों नहीं लगता और वहाँ का हाथी जो है वो इतना मरा हुआ बेचारा क्यों बैठा रहता है और ये तमाम चीज़ें। और वहाँ पे जानवर क्यों नहीं हैं और वहाँ पर इंसानों का रश ज़्यादा क्यों है। और ये है कि वहाँ जो गंदा तरीन गलीज़ तरीन खाना मिलता है, मैं कराची ज़ू की ही बात कर रही हूँ, तो वो जो है क्या फूड इंस्पेक्टर वो भी सो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको सोना भी चाहिए क्योंकि उनको तो पूरा जो है सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो अपने सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो एक ऐसे वक्त में ये सब लोग सियासतदान और सरकारी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जिस वक्त इंसानी ज़िंदगी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होकर रह गई है। पानी ख़रीदना पड़ता है। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि अगर पानी के पैसे नहीं हुए किसी दिन तो फिर पानी किस तरह लाएंगे। अभी ईद पर कुछ इस तरह के हालात हुए कि सब कुछ बंद था और इसमें जो है वो पानी भी नहीं मिल रहा था और जो पानी मिल रहा था वो पीने के लायक नहीं था क्योंकि खारे पानी के बोरिंग करके जो प्लांट लगाए गए हैं वो पानी को मीठा तो करते हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो पानी जो है वो पीने के लायक नहीं होता और इसकी वजह से स्किन डिजीज़ जैसे मसाइल का जो है आवाम को सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन अगर गुस्ल का कहा जाए या खुसूसन अगर बालों के बारे में बात हो तो जो है इंसान बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है। इसी तरह अगर जब जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जो लोग नमाज़ नहीं भी पढ़ते वो यकीनन के जो है माउथ वॉश करते हैं और उस सूरत में उस पानी का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है।
لیکن اس کے باوجود اگر جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی پیا کس طرح جائے، اور اگر یہ کہ پانی خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ پانی کہیں پر بھی مفت میں دستیاب نہیں ہے، جبکہ اس مرتبہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ انہیں جو بھی نااہلیوں کا ثبوت دیا ہے تو تھوڑی سا سلیقہ، تھوڑی سی شرم کر لیتے، اور پانی جو ہے اس کو بکنے پر پابندی عائد کر دی جاتی، اور تمام جو ہے علاقوں میں جہاں جہاں آبادیاں ہیں وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ پانی کی لائنیں بچھائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے جس کی مد میں جو ہے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں پورے علاقے کے لوگوں سے، 50,000 روپے کے جو بل ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ہم بھرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہم تو عام عوام ہیں، نہ ہمارے پاس کہیں سے پیسہ آتا ہے، اور جو پیسہ اگر کبھی کہیں سے آ بھی جائے تو پھر ہم اس سے روٹی کھاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگلے وقت میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، وہی رب العالمین ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کریں جو حرام سے دور ہو اور حرام نہیں کھاتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حرام کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن مجبوراً ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی راہوں پر گامزن کر دی گئی ہے کہ انہیں وہ تمام کام کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے، اور ان کے اپنے شعبہ جاتی کام جو ہے وہ ان کے لیے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو ہے انسان کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر میں ایک آتھر ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیوں نہ ایک ہوٹل کھول لوں، تو کیا آپ بتائیے ایک آتھر جو ہے وہ کھانا پکائے گی، یا ایک آتھر اپنے گھر کے کام کرے گی، اپنے بچوں کو سنبھالے گی، یا پھر وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کھانا سپلائی کرے گی؟ تو اسی طرح اور گھریلو عورتیں بھی ہیں، اگر کوئی عورت سلائی کر رہی ہے تو اس کے لیے محلے سے سلائی لینا بہت مشکل ترین کام ہے۔ بہت اچھی ٹیلر کو بھی بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں سلائی کر رہی ہوتی ہے۔ ٹیلر تو اپنی مرضی کے بہرحال پیسے لے ہی لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دکانوں کے جو ریٹ ہیں اور بجلی کا نہ ہونا وہ ان کے لیے بہت بڑا سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کاریگروں کو بھی جو پیسہ دینا پڑتا ہے، تو وہاں پہ وہ حساب جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تمام سینیریو میں ایک اور جو ہے شعبہ سامنے آیا، اور وہ شعبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام کام کر رہا ہے جس سے کہ وہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے بالفعل مجھے بہت مشکل لگا جب میرے والد نہیں رہے اور میری والدہ جب بہت بیمار ہو گئی، تو مجھے اپنے بہت سارے کام بہت مشکل لگے، کیونکہ یہ کام جو میرے والدین کا میرا خیال ہے کہ ان کا مرتبہ تھا کہ وہ کرتے، جیسے میرے بچوں کی شادیاں، اس کے لیے مجھے اپنی ماں کی بہت سخت ضرورت تھی، لیکن میری ماں جو ہے وہ مجھے دستیاب نہیں ہے۔ جب میری ماں مجھے دستیاب نہیں ہے تو یہ کام جو ہے جب مجھے خود کرنا پڑتا ہے، تو ایک طرف میں ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہوں، ایک طرف میں اپنے بچوں کے لیے باپ کا کردار بھی ادا کرتی ہوں، ایک طرف میں جو ہے وہ جو میری ساس میرے گھر میں کردار ادا کرتی تھی، تو وہ کردار بھی مجھے اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ان کے والد کرتے تھے وہ کردار بھی مجھے اپنے بچوں کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا اتنی آسان نہیں ہے، دنیا بہت مشکل ہے۔ ان تمام باتوں کا تعلق بجٹ سے ہے۔ اگر یہ حکومت جو ہے اپنا قبلہ درست کر لے تو بلوچستان جیسے حالات نہ ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اسی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہاں جو سرکاری لوگ ہیں وہ سب کچھ اچھا ہے کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں رہائش ملتی ہے، انہیں ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، ان کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور انہیں علاج مفت دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ انہیں پیٹرول مفت دیا جاتا ہے، اور جو جتنے بڑے عہدے پر ہیں اس کے اتنے ہی خرچے کم ہیں، لہذا ان کی تنخواہ میں بہت ساری بچت ہو جاتی ہے، پھر انہیں آخر میں بھی بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، کیونکہ سرکاری ملازمتیں بھی یا رشوت کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں، یا سرکاری جو ہے یا رشوت کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں، یا پھر سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہیں، لہذا سیاستدانوں کا پٹھو بننا پڑتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا پٹھو جو 24 آورس ان کے کام کرتا ہو اور ان کے سامنے رہے اور ان کی گالیاں کھانے کی جو ہے وہ ضبط رکھتا ہو، تو انسان کا جو ہے اس کا ایمان، اس کی خودی، اس کو چھین کر جو ہے اس کو کچھ مراحل زندگی کی دی جا رہی ہیں۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، جس کو بہت قربانیوں کے بعد بنایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے
وہ ہمارے علماء کرام، اور ہمیں جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک جنگ لڑنی ہے، غزوہ، اور وہ غزوہ جو ہے وہ ہونا ہے ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان سے مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ جنگ لڑے گی۔ اب یہ جنگ ہو پانی پر ہوئی، اور پانی کا جو سلسلہ ہے وہ اس جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جب سندھ سے چورستان تک نہریں نکالی گئیں تب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ پاکستان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ہندوستان نے اعلان کیا کہ وہ پانی بند کر رہا ہے، اور پھر چین جو ہے وہ درمیان میں کودا اور چین نے ہندوستان کا پانی بند کر دیا۔ یوں پانی کی یہ لڑائی جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کے غیظ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 78 گھنٹے کی جنگ کے بعد یہ جنگ ٹل چکی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ اس طرح ماحول بنا ہے کہ امریکہ بہت مصروف ہو گیا ہے، اور یوکرین اور رشیا وہ بھی بہت مصروف ہے اس وقت جنگ میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایران، اسرائیل، اور پھر افریقہ کا ایک ملک، اور پھر دیگر ممالک جو ہے وہ ایک طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور فلسطین جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین اور ان کے جو گٹھ جوڑ کے ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اس لیے اس جنگ کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ کچھ لوگوں کا جو ساتھ دے رہے تھے ہندوستان کا، ان کا کہنا ہے ان ممالک کا کہ ہندوستان کو کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ لوگ انتہائی نااہل ہیں، اور یہ کہ اگر ہم انہیں جنگی ساز و سامان دے بھی دیں تو ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو جو ہے اس کا استعمال نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کی فیلئر کارکردگی نے جو ہے ان کے اور ان کے حوالیوں کا منہ کالا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے ہوئیں کیونکہ حالات جو تھے وہ ابھی ہندوستان کے لیے جنگ کے لیے موافق نہیں تھے۔ ہندوستان ایک نااہل حکومت ثابت ہوئی ہر لحاظ سے، اسے بھی اپنے عوام کو کوئی نظم و ضبط کی زندگی نہیں دی۔ بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، بلوچی جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ بے روزگار ہیں، کیونکہ ان کے بچے پڑھ نہیں رہے، کیونکہ ان کے ہاں جو مائن ہے وہ غیر ملکی لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو گھپلا ہو رہا ہے موروثی سیاست میں کہ کچھ خاندان جو ہے وہ 15-20 سالوں سے مستقل جو ہے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ ان کی باریاں ہیں، اور ان باریوں کے لیے 71 کے آئین کی شکوں کی جو پامالی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے یہ قانون سازی کر رہے ہیں، تو وہ 1971 کے آئین کی شکوں کی ذیلی شکیں ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو سبوتاز کرنے والی شکیں ہونی چاہیے۔ تو جناب عالی صورتحال ایسی ہی ہے جیسا کہ میں بتا رہی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، حب الوطنی ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ بات تو فوج کے سوچنے کی ہے، کیونکہ اس ملک کو ہمیشہ سے فوج ہی سنبھالتی آئی ہے، اور فوج ہی وہ ادارہ ہے جو عوام کے ساتھ ہے، اور عوام ہی وہ ادارہ ہے جو فوج کے ساتھ ہے۔ اب سیاستدان اور سیاسی اہلکار وہ تو بیچارے مجبور لوگ ہیں، کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے جو ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی جے جیکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، بلا وجہ جو ہے بسیں بھر بھر کے جو ہے وہ جاتی ہیں، اور کمپیوٹر کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ وہ بہت بڑا جلسہ کہاں کہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کمپیوٹرائز طریقے سے جس طرح سے دکھایا جاتا ہے اس سے آپ اور ہم سب واقف ہیں۔ حامد میر کا ابھی میں انٹرویو سن رہی تھی، ان کی والدہ مسلح پر روتی تھی، ان کی نانی اور ان کے خاندان کی 2-3 خواتین کو جس وقت کی ہجرت ہو رہی تھی، پاکستان بن رہا تھا، اغوا کر لیا گیا، اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوا۔ حامد میر شاید اسی لیے بہت بڑی اور بڑی عظیم شخصیت ہے۔ جس وقت کہ میں تعلیم کے دور میں تھی، اس وقت میں نے سنا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں اور میرے والد مل کر دیکھا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے سنا تھا کہ حامد میر نامی ایک شخصیت نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا ہے۔ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کرنے کے بعد بہت پذیرائی ملی حامد میر کو، لیکن اب جب میں نے حامد میر کی زندگی کو اس سے تھوڑا سا ٹچ کیا اور حامد میر کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، خود حامد میر جو اب اپنی زندگی کے بارے میں
बताते ہیں تو پھر مجھے اپنی نظم کا آخری مصرع یاد آتا ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ عزتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے جلا پاتی ہیں، تیری آزادی کی خاطر وطن بیڑیاں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں. جی ہاں، بیڑیاں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں. حامد میر ابھی جو ہے وہ جنگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. حامد میر بہت اچھی طرح جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. جنگوں کے لیے جن حالات اور جن چیزوں کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ میں جن چیزوں کا ہم نے استعمال کیا ہے، جن چیزوں کے لیے جنگ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، آلات کی، تنصیبات کی، کیا وہ ان کا استعمال جانتے ہیں وہ ممالک؟ اگر ان کو وہ دے بھی دیا جائے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں میں نے حامد میر کے انٹرویو سے جانی، اور وہ ایک بڑا دلچسپ انٹرویو تھا. یوں حامد میر کی چیزیں اب میں بڑی سنبھال کے رکھنے لگی ہوں اور انہیں بغور سنتی ہوں، کیونکہ وہ ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہیں. میں کیونکہ ایک آتھر بھی ہوں اور کرنٹ افیئرز پر ہی لکھتی ہوں، اور کرنٹ افیئرز کا جو ہے بہت اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ سے بات چیت کرنے میں مجھے آسانی ہو، اور وہ تمام چیزیں جو میں اپنے ولاگ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں صحیح طور پر پہنچا سکوں. اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. گھر اسی طرح ڈھائے جاتے رہیں گے اور حکومت وقت جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آنکھیں بند کیے رکھے گی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا اور ان کی گردنیں دبوچ لی جائیں گی اور ان کے لیے کہیں ٹھکانہ نہ ہوگا. پچھلے دنوں بھی ہمیں کچھ ایسے واقعات سننے کو ملے جو انتہائی حیران کن تھے، جن کے بارے میں خیال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح پچھلے کئی سالوں میں ہمیں جو گزرے ہوئے سال ہیں ان میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملے کہ عقل دنگ تھی کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا تھا پاکستان میں، لیکن وہ سب کچھ ہو گیا. اور کس طرح ڈسٹرائے ہوئی ہیں تنظیمیں اور کس طرح ڈسٹرائے کیا گیا ہے تنظیموں کو، وہ سب سیاسی تنظیمیں تھیں. اور اسی طرح اب ایک اور تنظیم کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اگر میں کہوں کہ ان تنظیموں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ ہمیں تو تعلیم، ہمیں کھانا، ہمیں روزگار کرنے کی اور رزق حلال کمانے کی بھی سہولت اس ملک میں میسر نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ افواج پاکستان کو برا مت کہیں. افواج پاکستان سے عوام اور عوام کا افواج پاکستان سے بہت گہرا رابطہ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ جمہوریت کے نام پر خاندانوں کی یرغمال بنی ہوئی ہے، جیسے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں، بار بار کہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.